बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तजियात शामिल करते हैं। आज की जो अहम तरीन खबर है, एक अहम नुक्ता जो उठ रहा है वो ये है कि ऑपोजिशन की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। हमने देखा है कि मुस्लिम लीग नून कुछ अरसे तक हुकूमत की हिमायत करती रही, लेकिन उसके बाद वो पंजाब में अलग हुई और उसके बाद कौमी असम्बली में भी जाहिर है कि इससे पहले ही अलग हो चुकी थी वो हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से, और कौमी असम्बली में वो अपोजिशन की बेंचों पर बैठ गई। लेकिन हमने देखा कि कुछ रोज कबल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी ऐलान कर दिया और वजह बनी आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात। इससे पहले हमने देखा कि जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान जो ग्रुप था वो भी हुकूमत से अलग हुआ और मामला वाला हामिद सईद काज़मी और साबिक वफाकी वजीर आजम स्वाति का वो मामला, हज करप्शन का जो मामला, वो इख्तलाफात का बाइस बना, जिसकी बुनियाद पर जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान भी हुकूमत से अलग हो गई। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ राब्ते हो रहे हैं, मुख्तलिफ जमातों के, मुख्तलिफ सियासतदानों के आपस में राब्ते हो रहे हैं। यहां पर यह अहम सवाल अब यह पैदा हो रहा है कि असल में जो ऑपोजिशन है वो कौन है, वो कौन सी जमात है जो ऑपोजिशन है। क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी सिंध असम्बली में, कौमी असम्बली में और सेनेट में भी ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठने का फैसला किया है। इससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने भी यह फैसला किया था। मुस्लिम लीग नून वो जमात है जो जिसकी दूसरी बड़ी तादाद है, जो दूसरी बड़ी जमात है कौमी असम्बली के अंदर, और पंजाब में उनकी हुकूमत है, वो भी हुकूमत से अलग है। और इस वक्त हमने गुज़िश्ता दिनों जो देखा कि भरपूर मुस्लिम लीग नून की जानिब से तनकीद की गई हुकूमत पे, और मुस्लिम लीग नून के कायद खुसूस तौर पर मियां नवाज शरीफ के जो बयानात सामने आए उसमें उन्होंने बड़ी कड़ी तनकीद की। आज हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए दुनिया न्यूज़ के जो नाजरीन हैं उनको एक अहम तरीन खबर दे रहे हैं, और वो ये खबर है कि जैसे कि हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों राब्ते हुए, आज 3 बजे मौलाना फजल रहमान की चौधरी शुजात हुसैन और जनाब चौधरी परवेज इलाही, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग काफ से है, मुस्लिम लीग काफ की सरबरा और साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही से इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर मुलाकात हुई है। इससे पहले खबरें आई थीं कि ये गुज़िश्ता रोज ये मुलाकात होने वाली थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज ये मुलाकात नहीं हुई थी। आज ये मुलाकात हुई है जिसमें अहम तरीन मामलात पर बातचीत की गई है। एक बार फिर हम अपने नाजरीन को बता दें कि मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही की आज मौलाना फजल रहमान जो कि जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के सरबराह हैं, उनकी रिहाइश गाह पर उनकी मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात में मौलाना फजल रहमान के साथ उनके भाई रुकन कौमी असम्बली मौलाना अताउर रहमान भी मौजूद थे। जिन अहम उमूर पर बातचीत की गई है उनमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की हुकूमत से अलहदगी के बाद जो एक सियासी सूरत हाल बनती है उस पर भी बड़ी तफसील से बातचीत हुई है। इसके साथ साथ मुत्तहिदा अपोजिशन के लिए मौलाना फजल रहमान जिस तरह से राब्ते कर रहे हैं मुख्तलिफ जमातों के साथ, और उनका मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन से भी राब्ता हुआ है, उस हवाले से भी मामलात ज़ेर बहस आए। और इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान चूंकि कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रखी है। इससे पहले भी उन्होंने मियां नवाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की थी। आज जो मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पे तकरीबन 3 बजे यह मुलाकात शुरू हुई और 1 से 1.5 घंटा यह मुलाकात जारी रही और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। लिहाजा कश्मीर के हवाले से जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उस हवाले से भी अहम बातचीत की गई है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि असल में मुल्क के अंदर असल ऑपोजिशन क्या होगी। क्या ये जो नई सफबंदी हो रही है ये इसके लिए तो नहीं हो रही कि मुस्लिम लीग नून ऑपोजिशन में रहते हुए जिस अंदाज से तनकीद कर रही है, अब मुस्लिम लीग नून के उस किरदार को बहैसियत ऑपोजिशन न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, इसलिए जो बाकी जमातें हैं वो भी ऑपोजिशन में चली गई हैं। यह है हमारा आज का सवाल और इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है आज हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज में मुस्लिम लीग काफ के सीनियर नायब सदर हैं अजमल वजीर। अजमल, आपको भी खुशामदेद कहते हैं। हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियोज में साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जनाब कमर दिलशाद साहब, आपको भी खुशामदेद कहते हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली जनाब शेख रोहेल असगर ने। रोहेल असगर साहब, आपको भी खुशामदेद कहते हैं। बड़ी मेहरबानी।
शेख साहब, आपसे हम प्रोग्राम का आगाज करेंगे। आप फरमाइएगा कि ये जो सियासी जोड़ तोड़ हम देख रहे हैं और खुसूसी तौर पर आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन के बाद जो एक सियासी मंजरनामे पे तब्दीली आई है, इसे मुस्लिम लीग नून किस तरह से देख रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ इकबाल के ये जो आप कह रहे थे ना कि कश्मीर इलेक्शंस के इश्यूज़ पर एमक्यूएम की लैद की, वो मेरी अपनी ज़ाती सोच में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पिछले 3 साल का एक ऐसा दौर था जिसमें बेहतर तौर पर तो एमक्यूएम इस पर रोशनी डाल सकते हैं कि उनके साथ कहाँ कैसे क्या हुआ, लेकिन जो मैं चीज़ देखता हूँ वो मैं इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ समझता हूँ, उसमें जब से पीपल्स पार्टी का अलायंस हुआ था काफ लीग के साथ, तो मेरे ख्याल में उनके तौर तरीके अंदाज काफ़ी बदल गया था उसमें, क्योंकि उस वक्त चूँकि फाइनेंस बिल था उसमें एक ज़रूरत थी एमक्यूएम की, इसलिए उनको पूरे तौर पे अभी इनकार नहीं किया था। वरना ये मेरी समझ से बालातर है कि काफ लीग के साथ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हम आपसे आइंदा इलेक्शन में, जो आइंदा इलेक्शन होंगे उसमें सीट टू सीट एडजस्टमेंट करेंगे। और यहाँ जो एक ऐसी जमात जो पिछले 3 साल से आपके साथ है और आपके साथ चल रही है, उनके साथ आप 2 सीटों पर एडजस्टमेंट नहीं कर पाए, ये मेरी समझ से बालातर। एक बात तो ये हो गई। अब मुस्लिम लीग नून जो है वो डे फर्स्ट उस पर 2 चीज़ें थी। एक तो ज़िम्मेदारी ये थी कि आप इस जमहूरियत को आप किसी ना किसी तौर चलने दें, इसमें ख़राबी ना पैदा हो, इसमें कोई ऐसा काम ना आए जिसमें ये लोग ये कहें कि ये जमहूरियत को कत्ल करने में इनका हाथ है। तो इस पे हमारी एक बड़ी ज़िम्मेदारी बन जाती थी और उसको हम अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते रहे। हत्ता कि आपने देखा होगा, सुना होगा कि बहुत सारे दोस्त इल्ज़ामात की बुछाड़ लगाते रहे, कुछ फ्रेंडली अपोजिशन, कभी कोई कभी कुछ, और बर्दाश्त इसलिए किया कि हम चाहते थे कि इस मुल्क में एक सियासी जो दौर जो काफ़ी अरसे के बाद टूटने के बाद शुरू हुआ है उसको चलना चाहिए। और साथ साथ हम उस पर तनकीद भी करते हैं। तनकीद तो मैं नहीं कहूँगा, तनकीद नहीं कहूँगा, हकायक पे हम हकायक से पर्दे उठाते रहे कि ये आप गलत कर रहे हैं, इसको आप दुरुस्त कर लीजिए, इसको आप गलत कर रहे हैं, इसको दुरुस्त कर लीजिए। लेकिन हमारा कहना तो फ़र्ज़ है कि हम एज ए अपोजिशन किसी न किसी जो मामला अच्छा, उसमें आप देखेंगे कि पिछले 3 साल में कई ऐसे मौके आए जहाँ पे एमक्यूएम ने और जेयूआई ने, और 1-2 दफ़ा तो मेरे ख्याल एक बार तो एएनपी ने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ दिया और बल्कि उस पर बड़ा एक पॉजिटिव स्टैंड लिया। जैसे मतलब आज जीएसटी था, जैसे पेट्रोलियम हाइक थी, जैसे एनआरओ था, काफ़ी क्यों लीग का एमक्यूएम का उस पर रवैया खासा मुस्बत था कि हम इसको नहीं आने देंगे। शेख साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिए। हम गुफ्तगू में शामिल करेंगे यहाँ के पैनलिस्ट को भी। अजमल वजीर साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब, आपकी जो पार्टी के लीडर हैं, उनको भी बड़ी अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं और वो भी रवाबित कर रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद से भी उनका राब्ता हुआ, मौलाना फजलुर रहमान से भी राब्ता हुआ है। आज मुझे अपने जो ज़राए हैं उन्होंने हमें बताया है। तो क्या आप लोग, आपके जो लीडर हैं वो मना पाएंगे एमक्यूएम को? जावेद साहब, सबसे पहले तो मैं जो आज आप मुलाकात की बात कर रहे हैं आपके ज़राए होंगे, लेकिन मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है कि आज कोई मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान साहब या चौधरी साहबान के। लेकिन जहाँ तक बात है चौधरी शुजात साहब की, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि पहले दिन से, जब से ये हुकूमत आई है उस दिन से चौधरी शुजात साहब मुतवातर कह रहे हैं कि मुल्क के जो इस वक्त हालात जो पहले दिन से जो है, एक तो हमारा बड़ा क्लियर कट स्टांस है कि हम किस तरीके से इस हुकूमत को या जमहूरियत को डीरेल न करेंगे और ना होने देंगे। क्योंकि वजह यह होती है कि हम बात तो जमहूरियत की करते हैं, लेकिन कांदे भी हम खुद फराहम करते हैं जमहूरियत को डीरेल करने में। तो ये तो एक बड़ी पहले दिन से एक वो है। जहां तक ये बात है कि मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें भी आप देखें कि इस वक्त मुल्क अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी तौर पर हम बड़े एक दबाव में हैं। आए रोज देखें अमेरिकन क्या क्या बयान दे रहे, आए रोज नई से नए ब्लैकमेलिंग शुरू हो चुकी है, पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है और क्या क्या मनवाया जा रहा है। इन हालात में अगर हम हुकूमत को या मौजूदा सिस्टम को डिरेल करने में अपने कांधे पेश करें, तो फिर यह होगा कि फिर यही लोग कहेंगे कि जी मुल्क में जमहूरियत नहीं है, कभी कहते हैं कि जी आमिर आ गया। अब अगर आप देखें तो आप लोगों के रवैयों को देखें,
ہم چوئی شجاع صاحب آپ نے دیکھا کہ کراچی گئے جب پہلے مسئلہ تھا، اس وقت یہ اس میں اجمل صاحب اسی گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے اور قمر صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کریں گے، لیکن وقت ہو جاتا ہے یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہمارے پروگرام میں اس گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اصل اپوزیشن کون ہے، یہ ہے اہم ترین سوال اور اسی پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ روہیل اصغر، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں مسلم لیگ ق کے سینئر نائب صدر اجمل وزیر اور قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اجمل، آپ اپنی بات پوری کریں، چوئی شجاع حسین کی کردار کی بات کریں۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جس وقت ابھی ہم نے حکومت جوائن ہی نہیں کیا تھا، اس سے پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے قیادت چوئی شجاع صاحب اور مشاہد حسین سید صاحب کراچی گئے، وہاں پہ MQM کے لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی اور پھر ANP کے شاہی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ان دنوں میں بھی ملاقات ہوتی رہی اور ہمیشہ، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ اس میں ہمارے جو پولیٹیشین ہیں اگر وہ اس طرح اپنے گردن میں سریا رکھیں گے تو اسے کام نہیں بنے گا، کیونکہ 18 کروڑ عوام کی بات ہمیں کرنی چاہیے۔ ذاتی انا، ذاتی جو ہمارے جو ایک دوسرے کے ساتھ ٹینشن، اس سے بلاتر ہو کر اس وقت پاکستان کی حالات میں اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، قمر دلشاد صاحب آپ فرمائیے گا کہ سسٹم کو بھی چلانا ہے، جمہوریت کو چلانا ہے، انتخابی عمل وقت پہ ہونا یہ کتنا ضروری ہے تاکہ وقت پر ہوتا رہے، فلٹریشن کا عمل جاری رہے؟ یہ اس وقت آپ جو ایک پولیٹیکل ٹیمپریچر، جو سیاسی درجہ حرارت دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ بھی ایک زمانے تک انتخابی عمل کا حصہ رہے ہیں۔ جیسا صاحب، بات یہ ہے کہ اصولی طور پر اس وقت آئینی اور قانونی طور پر جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کے پاس ہے۔ اگر ہم پارلیمنٹ کی تو دیکھا جائے، پارلیمنٹ ایکٹ کے مطابق دیکھا جائے یا آئین دیکھا جائے، تو وہ اس وقت متفقہ طور پر صحیح معنوں میں لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے اس کی قیادت پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کے پاس ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو کہ اب متحدہ قومی موومنٹ بھی اپوزیشن شامل ہو گئی ہے اور مولانا فضل الرحمان ظاہر ہے وہ بھی لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ تو نہیں ہے لیکن اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان صورتحال کو اگر ہم دیکھیں تو تعداد ٹوٹل بنتی ہے کوئی 120 کے لگ بھگ، جس میں اگر ہم متحدہ کو بھی شامل کر لیں اور مولانا فضل الرحمان کو بھی دیکھیں اور مزید بھی دیکھیں تو تقریباً 130 ایسے ہیں کہ اب وہ تمام چلے گئے اپوزیشن میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے باوجود بھی پاکستان پیپل پارٹی کی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ اس پر گورنمنٹ کرنے کی پوزیشن میں، اگر تمام پارٹیاں بھی اکٹھی ہو جائیں تو اس کے باوجود بھی پاکستان پیپل پارٹی اور اس کی اتحادی 185 رہ جاتے ہیں، تو اب وہ آسانی سے اپنی حکومت جو ہے وہ چلانے کی پوزیشن میں ہے۔ لیکن اس وجہ سے ہمارے دوست اجمل صاحب فرمایا اور صحیح فرما رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کے جو سربراہ جو ہیں یعنی میاں نواز شریف پر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ تمام سیاسی قوتیں جو اس وقت حکومت کے مخالفین ہیں ان کو ساتھ لے کر چلیں۔ اور اسی طرح اس وقت مجھے اس آج کل کے ماحول میں مجھے نواب زادہ نصر اللہ خان بہت یاد آ رہے ہیں کہ اگر وہ شخصیت موجود ہوتی تو لازمی بات ہے کہ اس وقت کو کوئی نہ کوئی بڑا گرینڈ الائنس بھی بن جاتا اور حکومت کے خلاف بھی ایک بہت بڑی کمپین بھی شروع ہو جاتی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جب سے ایک بڑی اہم بات بتاتا ہوں، ہمارے عام تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں یا لیڈر وہ فرماتے ہیں کہ ہم 18 کروڑ عوام کے نمائندے ہیں۔ حقیقی طور پر 18 کروڑ کے نمائندے نہیں بنتے۔ اگر آپ ان کو ووٹر ٹرن آؤٹ دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ 22% سے 25% تک ہمارے جو ہیں انہوں نے ووٹ حاصل کی ہیں، جو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم بھی ہیں، وزراء بھی ہیں۔ ان کی اگر پورا ٹرن آؤٹ دیکھیں تو 22 سے 25% ہے۔ اسی طرح آپ اور دیکھیں کہ اگر ٹوٹل دیکھیں آپ تو آپ یہ دیکھیں کہ 1 کروڑ 6 لاکھ ووٹ لیا پاکستان پیپل پارٹی نے اور 80 لاکھ ووٹ لیا ہے پاکستان مسلم لیگ کیوں نے، ٹھیک ہے، اور 70 اور 67 لاکھ کے لگ بھگ پاکستان مسلم نواز گروپ میں لیا ہے۔ تو یہ تمام سیاسی تو دیکھا جائے تو اس وقت صحیح معنوں میں ایک پوزیشن کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے۔ میں چاہوں گا کہ شیخ روہیل صاحب سے بھی ہم پوچھیں۔ روہیل صاحب، یہ قمر صاحب تو فرما رہے ہیں کہ ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب پہ بھی یہ بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ متحدہ اپوزیشن میں میاں نواز شریف صاحب رکاوٹ ہیں۔ آپ کیا سولو فلائٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں؟ اور کہیں آپ یہ تو نہیں سمجھتے کہ یہ جو دیگر جماعتیں اپوزیشن میں آئی ہیں، خود مسلم لیگ نون کی حیثیت بحیثیت اپوزیشن جماعت وہ ڈائلوٹ ہو جائے گی؟ نہیں جاوید، ابھی میں نے پہلے بھی اپنی جو آپ نے پہلے مجھ سے آغاز کیا تھا تو میں نے اس میں بھی یہ بات کی تھی، اور 1-2 باتیں میں آپ کو اور یہاں پہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میں پہلے دن سے یہ بات کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، یہ میں اس میں کوئی
مجھے یاد بھی نہیں ہے کہتے ہوئے. ہم لوگ اصل پہ جب گفتگو کرتے ہیں تو اپنے درست الفاظ کا چناؤ نہیں کرتے. ان الفاظ سے آپ کو پتہ ہے آپ ایک زخم لگے تو وہ تو آپ کا بھر جاتا ہے. الفاظ کا گھاؤ ایسا ہوتا ہے جو بھرتا نہیں ہے. کچھ دیکھیں آپ, کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ جی پاکستان مسلم لیگ بڑی فرینڈلی اپوزیشن ہے, وہ فرینڈلی اپوزیشن کر رہی ہے, یہ ہم اصل اپوزیشن ہے. آج دیکھیں سیاست کس طرح رخ بدلتی ہے. جو لوگ یہ کہتے تھے وہ حکومت میں چلے گئے, ہم جو حکومت میں تھے ہم باہر آ کے اپوزیشن میں بیٹھ گئے. اب آنے والے وقت میں آپ کو یہ جو کوئی حرف آخر, سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. سوچ اصل میں یہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ اس ملک کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, عوام کی حالت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کی سمت درست ہونی چاہیے. اور اگر سمت آپ کی درست ہے, آپ کی سوچ درست ہے, تو پھر آپ کسی چیز کو حرف آخر نہیں کہہ سکتے. کل کو میں اب یہاں پہ یہ بات کہہ دوں اگر تو شاید بہت بڑی بات ہوگی, شاید اس پہ عمل بھی نہ ہو سکے یا وہ آگے نہ بڑھ سکے, تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تھوڑے عرصہ پہلے میاں صاحب سے جا کے ملے تھے اور ان سے ملاقات ہوئی, وہ سینٹ کی اپوزیشن کے بارے میں تھا. اب کل کو اگر کوئی ایسا معاملہ آتا ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک پاکستان کے بہتری کے لیے جو معاملات تھے اس میں ایم کیو ایم نے ساتھ دیا تھا. اب کل کو اگر اپوزیشن ساری مل کے کسی معاملے میں اکٹھی ہوتی ہے اور ایک دفعہ اکٹھے مل کے بیٹھتے ہیں اور اس معاملے میں گفت و شنید ہوتی ہے, تو ہو سکتا ہے کل کو یہی اپوزیشن جو آگے بڑھنے کا سوچے اور آپس میں اکٹھے مل کے لائے معاملہ تیار کریں. قمر دلشاد صاحب نے 2-3 باتیں, میں ان کی اتھارٹی کو چیلنج نہیں کر رہا. 18 کروڑ عوام میں سے آپ ووٹرز نکال دیجئے, اس کے بعد آپ کے جو بقایا لوگ بنتے ہیں. اور دوسری بات یہ میں عرض کر دوں, جب کوئی نمائندہ منتخب ہو کے آتا ہے تو پھر وہ سارے اپنے اس حلقہ انتخاب کا, اس سارے ووٹرز کا, جو ووٹرز نہیں تھے وہ بھی اور جو ووٹرز تھے وہ بھی, ان سب کی نمائندگی کرنا اس کا فرض بن جاتا ہے. بریک لیتے ہیں شیخ صاحب, بریک کا ایک وقت ہو گیا, ایسی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہماری اس گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان اپوزیشن میں ہے, متحدہ قومی موومنٹ اپوزیشن میں ہے, اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون اپوزیشن میں ہے. اصل اپوزیشن کیا ہے اور کیا متحدہ اپوزیشن قائم ہو سکتی ہے, اسی پر بات کرنے کے لیے گفتگو میں ہمیں ابھی جوائن کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے رکن قومی اسمبلی جناب رشید گڈیل نے. بہت شکریہ رشید گڈیل صاحب. آپ بھی اپوزیشن میں ہیں, مسلم لیگ نون بھی اپوزیشن میں ہے, جمعیت علماء اسلام بھی اپوزیشن میں ہے. مولانا فضل الرحمان کا بھی رابطہ ہوا ہے آپ کے قائد جناب الطاف حسین سے, ان کے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے وہ لندن بھی جائیں اور ان سے ملاقات بھی کریں. چودھری شجاعت حسین کا بھی رابطہ ہوا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو, کیا آپ اکیلے ہی اپوزیشن میں رہیں گے یا پھر متحدہ اپوزیشن بن سکتی ہے؟ جاوید بھائی بہت شکریہ. جس ایشو میں آپ نے بات کی ہے, اپوزیشن کا کردار جمہوری حکومت میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے. حکومت میں بیٹھ کے آپ وہ کچھ بیان نہیں کر سکتے جو حکومت کی کمزوریاں ہوتی ہیں یا جو خامیاں ہوتی ہیں, لیکن جب اپوزیشن میں آپ بیٹھتے ہیں تو اپوزیشن میں آپ وہ ہر اس نقائص کی نشاندہی بھی کرتے ہیں اور بھرپور نشاندہی بھی کرتے ہیں اور حکومت کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے جو لائن آف ایکشن کر لیں. اچھا, لیکن اس کا جو حل ہے آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہمیں جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے بھی, ان کے قائد نے بھی اپنے رہنماؤں کو آپ کی جماعت کے حوالے سے سخت بیانات دینے سے روکا ہے. جی, مطلب اگر انہوں نے روکا ہے تو بہت اچھا اقدام کیا ہے. اچھا, لیکن روابط ہو سکتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی کہ یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا؟ کسی کے دروازے بند نہیں ہوتے جاوید بھائی, مطلب بات چیت گفتگو جاری رہتی ہے. یہ بہتر مستقبل کے لیے, پاکستان کی بہتر مستقبل کے لیے اگر ساری سیاسی جماعتیں کسی ایک نقطے پہ متفق ہو جائیں, جیسے اکنامی کا ہے, بجلی اس کا انرجی کرائسس ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کبات ہے. ٹھیک ہے, شیخ رویل صاحب آپ فرمائیے گا. آپ کے قائد کے بیانات اور جلسوں کے بعد تو ایسا نہیں لگتا, لیکن سیاست میں ظاہر ہے کہ دروازے بند نہیں ہوتے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب شاید سولو فلائٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ سولو اپوزیشن ہی رہنا چاہتے ہیں. نہیں جاوید اقبال, یہ بالکل میں اس بات کو بالکل نہیں مانتا. اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ وہ ایک ایسا, دیکھیں سیاسی جماعتوں کے آپس میں کئی نوک جھونک چلتی رہتی ہیں, آپس میں
کئی اختلافات بھی آتے ہیں سیاسی طور پر، نظریاتی طور پہ بھی آپ مختلف ہوتی ہے آپ کی سیاست. پھر اس کے بعد کئی ایسی باتیں آ جاتی ہیں، کچھ لوگ ایسی باتیں کر دیتے ہیں، الفاظ ایسے ادا ہو جاتے ہیں جس سے پھر وہ غلط فہمیاں یا نوک جھونک چلتی ہے. لیکن یہی تو پہلے آپ سے کہہ رہا تھا کہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. آج دیکھیں آپ کے سامنے ہیں دو جماعتیں جن کے اکابرین نے، جن کے لیڈروں نے ایک دوسرے کے خلاف بہت سخت زبان استعمال کی، لیکن آج وہ حکومت میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور خدا نہ خواستہ رشید گوڈیل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے قائدین نے ایک دوسرے کے خلاف ایسا، مطلب قائدین کی بات کر رہا ہوں، آپ میری لیول پہ یا رشید کی لیول پہ، ہمارے تو آپس میں روابط رہتے ہی ہیں. بصیت ایک قومی اسمبلی کے ممبر اور بصیت ایک وہاں پہ اپنے ایک ساتھی کے، تو وہ رہتے ہیں. لیکن جہاں تک ہمارے قابلین کے اتنے سخت الفاظ یا اتنے سخت خیالات کا اظہار کبھی نہیں ہوا. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے کہ پاکستان کو آپ نے بچانا ہے، پاکستان کو آپ نے آگے لے کے چلنا ہے، تو پھر اگر ایم کیو ایم اگر بہتر طور پہ اپوزیشن میں آتی ہے اور اپوزیشن کردار ادا کرتی ہے، وائی ناٹ وی، ہم تو بالکل ساتھ دیں گے. پھر اس کے اگر کوئی اس میں پاکستان کے عوام کی بہتری کی بات ہوتی ہے تو میں تو کم از کم اس نظریے کا حامل ہوں کہ آپ سب کو مل کے اس پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. اور یہ باتیں ساری جو ہے نا، یہ صرف خیالات اور اس پہ مبنی ہے، اس پہ حقیقت کوئی نہیں ہے. ایک آدھ دن تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن اگلے ایک ماہ کے اندر اندر آپ کو ساری صورتحال واضح ہو جائے گی، اور جس نے جہاں بیٹھنا ہوگا، جس نے جہاں جانا ہوگا، جس نے جو کرنا ہوگا آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں، یہ آپ نے پہلے بھی کہا تھا، اب رشید گوڈیل چونکہ سامنے ہیں، یہ میں آپ پھر کہہ دوں، رشید گوڈیل کی موجودگی میں کہہ دیتا ہوں کہ ایم کیو ایم نے جو پیپلز پارٹی کو چھوڑا ہے وہ ایک دن کی بات نہیں ہے، وہ صرف ایک دن کا فیصلہ نہیں ہے. یہ پچھلے 3 سال، 3.25 سال سے جو کچھ تھا، وہ برداشت کی حد ہوتی ہے. وہ جب برداشت کی آپ کی حد ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب برائیاں کیوں اپنے جولی میں ڈالیں. آپ باہر نکل کے اپنی اپوزیشن کیجیے، اور جیسے یہ کہہ رہے ہیں، رشید کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی کوتاہیوں سے پردہ چاک کیجیے، جو غلطیاں وہ کر رہے ہیں ان غلطیوں کو آپ اجاگر کیجیے، تو پھر بہتر آپ اپوزیشن کر سکیں گے. لوگ بھی آپ، کیونکہ آپ نے لوگوں کے واپس جانا ہے، تو آپ لوگوں کو کچھ تو آپ بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا وہاں پہ، کہ صرف یہی کہ بیٹھ کے آپ وہاں پہ صرف ہاہا الخار مچاتے رہے اور کام کی بات کوئی نہیں کی. لہٰذا میں اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایک آدھ مہینے کے اندر آپ کو علم ہو جائے گا. اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں، مسلم لیگ نون جو لوگ کل تک یہ کہتے تھے، آج یہ بات کا اوراق ان کو ہو گیا ہوگا کہ جو یہ باتیں وقت سے پہلے اپنے دعوے اور سب کچھ کرتے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے آئسولیشن کا شکار ہے. دیکھیے کیسی تبدیلیاں آتی ہیں سیاست میں. ایم کیو ایم بھی آج ہمارے ساتھ انہی بینچوں میں بیٹھی ہوگی. جس بات پہ ہم اختلاف کریں گے ایم کیو ایم ہمارا ساتھ دے گی. اگر وہ بات ایم کیو ایم اٹھاتی ہے جو پاکستان کے حق میں ہے تو ہم ایم کیو ایم کا ساتھ دیں گے. جے یو اے ہمارا ساتھ دے گی. اب یہ دیکھیں کیسی تبدیلیاں آتی ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو حقیقی. رشید گوڈیل صاحب، یہ ایک بڑی تبدیلی ہے. شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک بڑی تبدیلی ہے کہ جب اعتراض ہوگا، جب ایشوز پہ بات ہوگی تو متحدہ قومی موومنٹ بھی اسی ایشوز کو اٹھائے گی. جاوید بھائی دیکھیں، جو ایشوز عوام کے ہوتے ہیں اس میں اگر آواز اٹھتی ہے تو پاکستان کے بہترین مفاد میں متحدہ قومی موومنٹ اس کا ساتھ دے گی. کیونکہ جو عوام کے ایشوز ہیں، مطلب اگر کوئی نقطہ ایسا ہوتا ہے، اکنامک کا نقطہ ہوتا ہے، لا اینڈ آرڈر کا ہوتا ہے، انرجی کرائسس کا ہوتا ہے، یہ وہ سارے ایشوز ہیں جو 18 کروڑ عوام سفر کر رہی ہے. اگر اس ایشو پہ آواز اٹھتی ہے تو ڈیفینیٹلی ایک اپوزیشن اپنا کردار بھرپور کرے گی اور متحدہ قومی موومنٹ اس میں اپنا بھرپور حصہ دے گی. بہت شکریہ رشید گوڈیل صاحب، آپ کا بھی، اور بہت شکریہ شیخ روہیل اصغر صاحب، مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بھی بہت شکریہ. باوجود اس کے اجمل صاحب کے اپوزیشن کی تعداد تو بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اب آپ حکومت کا حصہ ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن کی بات ہو رہی ہے، مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اپوزیشن میں کون ہے کون نہیں ہے. ابھی تک پنجاب میں اگر آپ دیکھیں، ہمارے ملک کا 63-65% ہے اس کی جو آبادی ہے، اس کے اوپر مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اور پچھلے 3 سال سے وہ حکومت کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ کر رہے تھے. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے حکومت سے وہ علیحدہ ہو گئے پیپلز پارٹی والے پنجاب میں. اسی طرح اگر آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے تو وہ بلوچستان میں حکومت میں ہے.
ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس طرح دیکھیں ابھی یہ جو ایم کیو ایم والا مسئلہ ہے ابھی تو اس کو چند دن ہی گزرے ہوئے ہیں, میں ابھی اس کو حرف آخر نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلے شاید یہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائے حکومت کے ساتھ. تو موجودہ صورتحال میں تو اپوزیشن میں کوئی ہے ہی نہیں. اگر کوئی جنرل اپوزیشن کی آپ بات کرتے ہیں تو ہر کوئی حکومت میں ہے کسی نہ کسی طریقے سے, بالکل نہیں ہے. دیکھیں آپ مجھے بتا دیں کہ جب پنجاب میں حکومت ہوتی ہے, یہاں پہ مرکز میں حکومت ہے ایک جس کو جو بھی لان تان ہوتی ہے اسی مرکزی حکومت پہ ہوتی ہے, اور جو پنجاب کی حکومت ہے وہاں پہ مزے تو وہی لیے جا رہے ہیں, منسٹریاں بھی ہے, ایوریتھنگ فنڈز بھی ہے, کام بھی ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. ادھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ گندے ہیں, ہم تو بالکل ٹھیک ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پنجاب میں جب سے یہ حکومت آئی ہوئی ہے تو مجھے یہ بتا دے کہ وہاں پہ آج پنجاب ڈیفالٹ کر رہا ہے, آج پنجاب کے پاس کچھ نہیں ہے. جو چیز ہماری حکومت نے چھوڑی ہوئی تھی اس سے تو آگے نہیں گئے بلکہ اس سے یہ نیچے گئے, وہاں پہ ہے کیا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ اگر ہم کہیں کہ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, وہ گندا ہے. یہ ہمارے پاکستان کا جو کلچر ہے یہ اب چینج ہونا چاہیے. جہاں پہ آپ انڈیا کے ساتھ مذاکرات کی بات کر سکتے تو پاکستان کے الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ مذاکرات کیسے نہیں کی جاتی؟ ٹھیک ہے, یہ بڑا اہم نقطہ ہے, اس پہ گفتگو جاری رکھتے ہیں, لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے اس پروگرام میں بریک کا. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پروگرام جاری رکھتے ہیں. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ ق کے سینئر نائب صدر اجمل وزیر اور سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد. قمر دلشاد صاحب, اب صورت کیا بنتی ہے؟ کیا آپ کو ممکن نظر آتا ہے, اپوزیشن کی جماعتیں تو بڑھ رہی ہیں لیکن ایک جس رائے کا اظہار کیا جاتا ہے, جس طرح عمران خان کہہ رہے ہیں مڈ ٹرم ہی اس مسئلے کا حل ہے, آپ کو لگ رہا ہے مارچ 2012 سے پہلے الیکشن ہو پائیں گے؟ کوئی ایسی صورت بنے گی یا اپوزیشن جماعتیں جو بڑھتی چلی جا رہی ہیں اس سے اپوزیشن بھی ڈائلوٹ ہوتی چلی جا رہی ہے؟ جاوید اقبال صاحب, اگر ہم پاکستان کا پوری ماضی کا تجربہ سامنے رکھیں یا ماضی کے انتخابی اصلاحات کو چھوڑیں, انتخابی جنگ کو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت مجموعی طور پر تقریباً 130 اراکین اسمبلی جو ہیں وہ اپوزیشن میں چلے گئے ہیں. اس میں نواز شریف کی ظاہر میجارٹی ہے, اس کے بعد متحدہ کوئی موومنٹ بھی آ گئی ہے, فضل الرحمان صاحب بھی آ گئے, اور اس کے بعد ایک ممبران باقی پارٹیوں کے بھی آتے ہیں. تقریباً 130 کے لگ بھگ بنتے ہیں. اب جو معاملہ ہے انرجی کا نہیں رہا یا دیگر جو ہے مہنگائی کا یا لا اینڈ آرڈر کی بات نہیں رہی, اب سب سے بڑی اعتماد کی بات ہو گئی ہے. اعتماد یہ ہو گیا ہے کہ ایبٹ آباد کمیشن بن چکا ہے, مہران کمیشن بن رہا ہے. اس طرح اس کے احمد مختار کے اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں افواج پاکستان کے بارے میں, اور باقی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اب میرا اپنا خیال یہ ہو رہا ہے کہ اگر 130 نے اگر استعفیٰ دے دیا ٹھیک ہے حکومت کی پالیسی کو دیکھتے ہوئے اور ملک کی سلامتی کو دیکھتے ہوئے, تو پھر آپ کے ملک میں انتخابات ہو جانے ہیں, اور یہ انتخابات غالباً نومبر دسمبر سے پہلے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. کیونکہ آپ کو صورتحال نظر نہیں آ رہی. یا اب ایک اور نظر آ رہی ہے کہ جیسے کہ 1931-32 میں آپ حیران ہوں گے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے 2 حصے ہو گئے تھے, یعنی شفیع لیگ اور جناح لیگ. تو شفیع لیگ نے متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا لیڈر تسلیم کر لیا تھا. اس وقت ہماری تو عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ چوہدری شجاع صاحب اور ان کے جو تمام جو دوست ہیں حالانکہ مسلم لیگی ہے, تو ان کو یہ ایک بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہو گئی ہے کہ وہ ایک مسلم لیگ کے اندر شامل ہوں اور اپنا نواز شریف کا اپنا وہ قیادت تسلیم کریں, جیسے کہ قائد اعظم کو تسلیم کر لیا تھا اس وقت شفیع لیگ نے اور اقبال لیگ نے. ٹھیک ہے, یہ اہم نقطہ ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ٹیلی فون لائن پر عوامی نیشنل پارٹی کے سیکرٹری اطلاع جناب زاہد خان نے بھی. زاہد خان صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. زاہد صاحب, اپوزیشن کی جماعتوں میں اور اپوزیشن کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, آپ کو لگ رہا ہے مڈ ٹرم الیکشنز مارچ 2012 سے پہلے یا پھر یہ ناممکن ہے؟ دیکھیے جاوید صاحب, میرے خیال میں ہم لوگ کیوں ایسے تاثر دے رہے یا ایسے تاثر دینا چاہتے کہ کوئی بھی تھوڑا اتحادی ایک نکل جاتا ہے تو پھر مڈ ٹرم کے الیکشن آتے ہیں. مڈ ٹرم کے الیکشن سے مسائل حل نہیں ہوں گے. مسائل تب حل ہوں گے جب ایک حکومت اپنا ڈیموکریٹک گورنمنٹ اپنا ٹرم پورا کر دے, اور تب آپ کا جو خرابی ہے اس وقت ہمارے سسٹم میں وہ تب کہ عوام اپنے چوائس بدل لے یا چوائس کو چینج کرے یا چوائس سے اس میں چینج لاتے جائے, تو تب ممکن ہے کہ یہ ہمارے ملک کے حالات ٹھیک ہو. ہم ہر 2 اور 3 سال کے بعد یہی جو جمہوری حکومت آتے ہیں پھر ہم سڑکوں پہ ہوتے ہیں اور ان کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر اس کے ریزلٹ میں کوئی ڈکٹیٹر آ جاتے اور پھر 8-10 سال ہم اس کے لیے جدوجہد کرتے رہتے ہیں. میرے خیال میں یہ ابھی وتیرہ ختم ہونا چاہیے, اور ہمیں ساری پولیٹیکل پارٹی, یعنی آپ کا خیال یہ ہے کہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے
اب جمہوریت ہی کی مضبوطی کے لیے آہستہ آہستہ کام کرنا چاہیے؟ جی میں اس لیے جاوید صاحب یہی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں جی یہ حکومت یا اپوزیشن سڑکوں پہ ہوگا یا اپوزیشن اگر ایسے رول پلے کر دے، دیکھیں تنقید کرنا عوام کی بھلائی کے لیے بات کرنا یہ اپوزیشن کا حق ہے، لیکن یہ کہ حکومت کے گرانا کہ یہ گرے اور ہم بیٹھے تو میرے خیال میں یہ نہ جمہوریت کے لیے مفید ہے، نہ عوام کے لیے مفید ہے، نہ ملک کے لیے مفید ہے، نہ جمہوری اداروں کے لیے مفید ہے۔ اور اس لیے ہمارے ملک کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے کہ جب بھی کوئی بھی حکومت بیٹھے تو دوسرے نے کہا کہ یہ بس اس میں کئی الزامات لگاتے رہتے کہ یہ سیکیورٹی رسک ہے، یہ پلان ہے، یہ ڈنگ ہے، اور پھر اس کے بعد جو صورتحال بنتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میرے خیال میں کسی کو تو پورا کرنے چاہیے اگر وہ خود سمجھتے بہتر، جس طرح 74 میں جب 74 میں پیپل پارٹی کی حکومت تھی تو 77 میں 4 سال کے بعد اس نے الیکشن کا اعلان کیا، لیکن یہ کہ پریشر ڈال کے کروا دے تو میرے خیال میں اس کو مظلوم کیوں بناتے ہیں؟ عوام کے پاس جانے دے، عوام اس کو اگر پھر الیکٹ کرتے ہیں تو بہتر ہے، لیکن اگر نہیں کرتے تو یہ اچھی روایت ہو جائے گی کہ حکومت چینج ہوتے جائے گی، عوام اپنے رائے کا احترام کریں گے اور عوام اپنے لیے نئے لوگوں کو لے کے آئے گی تاکہ ملک کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہو، ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن ہو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے ہمیں پورے 5 سال پورے کرنے دیں، یہ درست معاملہ نہیں ہوتا، اس ملک کی صورتحال بڑی نازک جا رہی ہے۔ اب یہ کہنا یہ مڈ ٹرم الیکشن جو ہے وہ جمہوریت کے خلاف ہے، انڈیا میں بھی 2.5 سال کے بعد انتخابات ہوئے ہیں، عوام کو ریلیف دے پائیں گے؟ دیکھیں جاوید صاحب، بات یہ کہ ہم نے جس وقت یہ حکومت جوائن کیا تھا اس وقت بھی ایک بات بڑی کلیئر ہم نے کی تھی کہ ہم دیکھیں یہ جتنی بھی ہمارے حکومت میں اس وقت آپ دیکھیں وزارتیں ہیں یا جو بھی ہمارے 3 وزارتیں ابھی وہ جو ڈیوالو ہوئے اس میں ہوئے، ہم نے حکومت کے ساتھ کوئی بارگیننگ والی بات نہیں کی ہے اور نہ ہمارا کوئی اس قسم کا پروگرام ہے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت ملک جن حالات میں ہمارے جو بھی اس وقت حالات ہیں اس میں ملک آگے بڑھ نہیں سکتا، اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں پہ مڈ ٹرم الیکشن یا جنرل الیکشن کی بات ہوتی ہے۔ جاوید صاحب آپ کا کوئی جگہ پاکستان کا محفوظ نہیں ہے، آئے روز خودکش حملے ہو رہے ہیں، اوپر سے ہمیں ڈرون حملے ہو رہے ہیں، معیشت آپ کی تباہ ہو چکی ہے۔ ان حالات میں آپ اگر الیکشن کرائیں گے بھی تو کیا چینج جائے گا، اور جو دوسرے لوگ آئیں گے وہ کیا چینج لائیں گے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ اجمل وزیر صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کنور دلشاد صاحب، آپ کا بھی، آپ نے ہمارے اس پروگرام میں گفتگو کی۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اگر آپ کو کوئی رائے دینی ہے، فیڈ بیک دینا ہے، ہمیں لکھیے، ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv۔ پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔